पिछली बार द हैरोज ग्रेंज में समीर ने सुबह उठकर अपने कमरे में उन गीले, नामालूम कदमों के निशान देखे, जो बंद दरवाजे के बावजूद अंदर आए थे। हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर मिट चुकी थी। जवाब की तलाश में उसे हॉर में लगी एक औरत की पुरअसरार तस्वीर के पीछे एक पैगाम मिला, ये देखती है। इसके बाद एक मखसूस दरवाजे पर अंदर से एक जोरदार दस्तक ने उसके हौसले को तोड़ दिया। आखिर में उसे अपने ही खानदान के एक फर्द, आर्थर ड्वायर की डायरी मिली, जिसने इस घर के जिंदा होने और उस औरत के राज की तरफ इशारा किया। रात के अंधेरे में जब समीर इस डायरी में खोया हुआ था, उसने उसी औरत के साये को अपने कमरे के कोने में देखा और फिर वो साया हवा में घुल गया। उस साये के गायब होने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती थी। समीर उसी कोने में दीवार से टिका बैठा था, जैसे उसका जिस्म पत्थर का हो गया हो। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न था, बस एक ही मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, वो साया, वो चेहरा और फिर उसका हवा में गायब हो जाना। उसकी सांस गले में अटकी हुई थी, मुंह में उसे एक अजीब सा जायका महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में एक बहस छिड़ गई थी। एक हिस्सा कह रहा था, ये तुम्हारा वहम है, डर की वजह से ऐसी चीजें बना रहा है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो अब उस पर हावी था, आहिस्ता से कह रहा था, तुमने उसे देखा है, वो सच थी और वो अब भी यहीं कहीं है। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए। फिर जब इंसान का डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है, तो उसके अंदर एक जिद्दी सी हिम्मत पैदा होती है। उसे सबूत चाहिए था, या तो ये साबित करने के लिए कि वो पागल हो रहा है, या ये साबित करने के लिए कि इस घर में वाकई कुछ है। एक जोरदार कांपती हुई कोशिश के साथ उसने अपने जिस्म को हिलने पर मजबूर किया। उसने अपनी टॉर्च उठाई, जो उसके पास ही जमीन पर गिरी थी। उसने बटन दबाया। रोशनी का वो छोटा सा दायरा उसके लिए इस अंधेरे में एक पनाहगाह जैसा था। उसने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस कोने को देखना शुरू किया। दीवार पर सीलन के दाग, फर्श पर धूल की मोटी तह, मकड़ी के जाले, सब कुछ वैसा ही था। उसे अपने अंदर एक मायूसी का एहसास हुआ। देखा, कुछ नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में ही था। और तभी उसकी कांपती हुई रोशनी उस चीज पर ठहर गई। धूल और गंदगी से भरे उस फर्श पर एक चीज चमक रही थी, एक ऐसी चीज जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। समीर की सांस रुक गई। वो चीज वहां पहले नहीं थी, उसे पूरा यकीन था। इस बार वो रेंगता हुआ नहीं गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस चमक की तरफ बढ़ा। हर कदम एक इम्तिहान था। जब वो उसके बिल्कुल ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा, वो एक चांदी का लॉकेट था। उस पर फूलों के पुराने डिजाइन बने थे, जो अब काले पड़ चुके थे। लेकिन उसकी बनावट में एक खूबसूरती थी जो इस घर की वहशत से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगा जैसे वो औरत इजाबेल अपने पीछे अपनी निशानी छोड़ गई हो। उसने नीचे झुककर उसे उठाया। उसकी ठंडक अजीब थी। उसने उसे पलटा। उसके पीछे कुछ अल्फाज खुदे हुए थे। समीर ने अपने अंगूठे से उसे रगड़कर साफ किया। लिखाई साफ थी, मेरा दिल, मेरा बोझ। ये अल्फाज उसके दिमाग में गूंज गए। विरासत, बोझ, आर्थर ड्वायर की डायरी, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां थीं। ये लॉकेट एक तोहफा नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी जो एक रूह ने दूसरी रूह को दी थी। उसने लॉकेट को खोला। अंदर खून का वो पुराना दाग देखकर उसे घिन आई, लेकिन अब उसे इससे डर नहीं लगा। ये इस कहानी का एक हिस्सा था। उसने दूसरी तरफ रखे उस छोटे से जर्द कागज को निहायत एहतियात से उठाया। उसने उसकी तहें खोलना शुरू की। उसका दिल एक जवाब के लिए दुआ कर रहा था। एक नाम, एक जगह, कोई वजाहत, कुछ भी। जब आखिरी तह खुली, तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक और ज्यादा गहरा सवाल। कागज पर स्याही से एक अजीब सा गोल चक्कर बना था, बिल्कुल उस आंख वाले दरवाजे जैसा। एक ऐसा चक्कर जो बाहर से शुरू होकर अंदर ही अंदर एक ना खत्म होने वाली गहराई में डूबता जा रहा था। और उस चक्कर के बिल्कुल दरमियान में एक अकेला उदास आंसू का कतरा बना हुआ था।
سمیر اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا، ایزابیل نے اسے جواب نہیں دیا تھا، اس نے اسے اگلے راز کا اشارہ دیا تھا، ایک ایسا راستہ جو اس گھر کی اور بھی گہری اور بھی اندھیری تہخانوں کی طرف جاتا تھا، اور اب اسے اس راستے پر چلنا ہی تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ سمیر زمین پر بیٹھا اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھورتا رہا۔ اس کا دماغ 1000 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف ایزابیل کا چہرہ، دوسری طرف ڈائری میں لکھے آرتھر کے خوفناک الفاظ، اور اب یہ نہ سمجھ آنے والا نشان۔ اس نے غصے اور بے بسی میں اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ یہی اس کے پاس واحد سراغ ہے۔ اس نے آہستہ سے مٹھی کھولی اور اس مسلے ہوئے کاغذ کو دوبارہ سیدھا کیا۔ اسی لمحے کمرے کی گہری خاموشی کو ایک آواز نے توڑا، ایک صاف، گیلی آواز، جیسے پانی کا ایک قطرہ کہیں ٹپکا ہو۔ سمیر نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں۔ اسے لگا شاید یہ اس کے دماغ کا وہم ہے یا اس پرانے گھر کی کوئی معمولی آواز۔ اس نے انتظار کیا، وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ پھر سے اسی جگہ سے، اتنی ہی دوری سے، اس بار سمیر نے اپنے کانوں پر پورا زور ڈالا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اوپر سے؟ نیچے سے؟ آواز اب رک نہیں رہی تھی، اس میں ایک عجیب سی ردم تھی، جیسے کوئی چیز ایک ہی رفتار سے ٹپک رہی ہو۔ یہ کسی ٹوٹی ہوئی نل کی آواز جیسی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک بلاوا۔ سمیر آہستہ سے کمرے کی دیوار کے پاس گیا۔ اس نے احتیاط سے اپنا کان اس ٹھنڈی، سیلن زدہ دیوار سے لگایا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، آواز دیوار کے ٹھیک اندر سے آ رہی تھی، اور آواز کے ساتھ اسے اپنی گال کی ہڈی پر ایک بہت ہلکی سی تھرتھراہٹ بھی محسوس ہوئی، جیسے دیوار کے اندر سچ میں کچھ ہو رہا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ یہ آواز اس گھر کی نبض ہے، اس کے دل کی دھڑکن۔ دہشت کے مارے وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ آواز کا آخری سرا اس کمرے میں نہیں ہے، یہ زیادہ اونچی، زیادہ صاف ہال کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے وہ اسے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ اس کی نظر زمین پر پڑے اس لاکٹ اور کاغذ پر گئی۔ آنسو، پانی، یہ آواز، اس کے دماغ میں سب کڑیاں جڑنے لگیں۔ یہ سب جڑا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک جال ہے، گھر اسے لالچ دے کر اپنی مرضی کی جگہ پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور واپس اس اندھیرے ہال میں قدم رکھا۔ ہال کی ہوا اب بھاری اور نم تھی، جیسے برسات کے بعد ہوتی ہے، اور وہ بو سمندر کے پانی اور کسی سڑی ہوئی چیز کی بو اب اور بھی تیز تھی۔ اس کی نظر دیواروں پر پڑی۔ کم روشنی میں بھی اسے دیواروں پر گیلے کالے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جیسے دیواروں سے پانی رس رہا ہو۔ وہ آواز کا پیچھا کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا، آواز اور تیز ہوتی جاتی۔ آواز اسے ہال کے آخری کونے کی طرف لے جا رہی تھی، اس مخصوص دروازے کی طرف جس پر گول چکر کا نشان بنا تھا۔ یہاں آواز سب سے صاف تھی، اور وہ پانی دروازے پر بنے اس گول چکر کے بالکل بیچ سے نکل رہا تھا، ایک کالے آنسو کی طرح آہستہ آہستہ بہتا ہوا نیچے زمین پر ایک چھوٹا سا کالا تالاب بنا رہا تھا۔ سمیر نے دہشت سے اس منظر کو دیکھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھا۔ کاغذ پر بنا نشان اور دروازے پر بنا نشان بالکل ایک جیسا تھا، روتا ہوا اسپائرل۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا، گھر اسے بتا رہا تھا کہ اس کے سارے راز، اس کی ساری تکلیف اس ایک دروازے کے پیچھے قید ہے۔ سمیر اس روتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں سب کچھ صاف ہو گیا تھا، لاکٹ، اس میں ملا کاغذ، اور اب یہ دروازہ، یہ سب ایک ہی کہانی کے حصے تھے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس دروازے کو طاقت سے نہیں کھول سکتا۔ اس کا جواب اس گھر کے ماضی میں تھا، اس کی دیواروں میں دفن صدیوں پرانی یادوں میں تھا۔ جواب آرتھر ڈوائر کی ڈائری میں تھا۔ ایک نئے ارادے کے ساتھ وہ واپس اسٹڈی روم کی طرف پلٹا۔ اس بار اس کے قدموں میں ڈر نہیں،
ایک مقصد تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا اس پرانی ڈیسک کے پاس گیا۔ اس نے لاکٹ اور وہ نقشہ ڈیسک پر رکھا اور ڈائری کو اٹھا لیا۔ سمیر خود سے ہلکی آواز میں، آرتھر، تم نے ضرور کچھ لکھا ہوگا، اس دروازے کے بارے میں، اسے کھولنے کے طریقے کے بارے میں، کہاں ہے؟ اس نے ایک جنونی تیزی سے ڈائری کے پنے پلٹنا شروع کر دیے۔ اس کی آنکھیں تیزی سے ہر صفحے پر لکھی تحریر پر دوڑ رہی تھیں۔ موسم کا حال، کھیتی باڑی کے حساب، گھریلو خرچ، ہر عام انٹری اس کے صبر کو توڑ رہی تھی۔ وہ غصے میں بڑبڑایا، کچھ تو مطلب ہوگا ان سب کا۔ آخر کار اس کی نظر ایک صفحے پر ٹھہر گئی۔ یہ صفحہ باقیوں سے الگ تھا۔ اس پر سیاہی جگہ جگہ سے پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت اس پر آنسو گرے ہوں، اور لکھائی وہ پہلے جیسی صاف نہیں تھی۔ یہ ٹوٹی ہوئی، کانپتی ہوئی اور جلد بازی میں لکھی گئی لگتی تھی۔ اس نے ڈائری کو ٹارچ کے قریب کیا۔ تاریخ لکھی تھی، نومبر 3، 1888۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ایزابل اب مجھ سے بات نہیں کرتی۔ وہ ساری رات دیواروں سے کان لگائے کچھ سنتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گھر کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ دروازہ، وہ چکر کے نشان والا دروازہ، اسے ہر وقت اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل رات اس نے نیند میں چیختے ہوئے مجھے وہ راز بتایا۔ وہ کہتی تھی کہ دروازہ صرف سچ سن کر کھلتا ہے، ایک ایسے گناہ کا قبول نامہ جو روح پر بوجھ ہو۔ یہ گھر گناہ پر پلتا ہے۔ سمیر، تو یہ تھا راز، ایک قبول نامہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ گھوم گیا۔ اسے لگا اسے راستہ مل گیا ہے۔ تبھی جب وہ اس آنسوؤں سے بھیگے صفحے کو پلٹنے لگا تو اس کی انگلی ایک اور چھوٹے، الگ قسم کے کاغذ کے ٹکڑے سے ٹکرائی جو 2 صفحوں کے بیچ میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ اتنا پرانا تھا کہ صفحے کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس چھوٹے سے کاغذ کو الگ کیا۔ اس پر لکھائی خوبصورت تھی، لیکن بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے کسی عورت کے ہاتھ کی ہو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کو مت سنو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ گھر تمہارے گناہ سے نہیں، تمہارے خوف سے پلتا ہے۔ دروازہ سچ سے نہیں، ڈر سے کھلتا ہے۔ اسے اپنا ڈر مت دینا سمیر، مضبوط رہنا۔ جب اس نے اپنا نام اس کاغذ پر پڑھا تو سمیر کے ہاتھ سے ڈائری نیچے گرنے ہی والی تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ سمیر، اس کاغذ پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس عورت ایزابل نے 1 صدی پہلے یہ پیغام اس کے لیے چھوڑا تھا، اور یہ کہانی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس گھر میں ایک نہیں 2 قوتیں تھیں۔ ایک قوت جو دروازے کے پیچھے قید تھی، وہ اس کے گناہ اور خوف کو کھا کر باہر آنا چاہتی تھی، جس کے بارے میں آرتھر نے لکھا تھا، اور دوسری طرف ایزابل، جو اسے آگاہ کر رہی تھی، یا شاید اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرتھر نے کہا، گناہ قبول کرو۔ ایزابل نے کہا، اپنا خوف مت دو۔ سمیر اب ایک دوراہے پر کھڑا تھا، ایک ایسی جنگ کے بیچ میں جس کے قانون ابھی اس کی سمجھ میں آئے تھے۔ اسے کس پر یقین کرنا چاہیے تھا؟ اپنے اس بد نصیب باپ دادا پر جو اس گھر میں تباہ ہو گیا، یا اس خوفزدہ عورت کی روح پر جو صدیوں بعد بھی اسے اشارے دے رہی تھی؟ سمیر ڈیسک پر پڑے ان 2 پیغاموں کو گھور رہا تھا۔ ایک طرف آرتھر ڈوائر کی ڈائری جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ایک گہرا گناہ قبول کرو، دوسری طرف ایزابل کا وہ چھوٹا سا ہاتھوں سے لکھا نوٹ جو اسے آگاہ کر رہا تھا کہ اپنا ڈر اس کو مت دو۔ ایک راستہ تباہی کی طرف جاتا تھا، دوسرا پتہ نہیں تھا۔ اس کا دماغ ایک بند گلی میں پھنس چکا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا، اگر میں آرتھر کی بات مانتا ہوں، اگر میں اپنا اصلی سب سے گہرا گناہ اس دروازے کو بتا دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا، وہ بلڈنگ، وہ لوگ، وہ چیخیں، اس کا سب سے بڑا بوجھ۔ اگر دروازہ کھل گیا تو وہ چیز جو اندر ہے وہ میرے اس خوف کو کھا کر کتنی طاقتور ہو جائے گی؟ کیا وہ مجھے ہی ختم کر دے گی؟ پھر اس نے ایزابل کے نوٹ کے بارے میں سوچا، وہ میری مدد کیوں کر رہی ہے؟ ایک روح جو خود یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، دروازہ ڈر سے کھلتا ہے، اس کا مطلب یہ گھر یا اس کے اندر کی چیز انسان کے خوف پر پلتی ہے، اس کو طاقت ہی ہمارے ڈر سے ملتی ہے۔ اس نے آرتھر کی آخری لائن یاد کی، شاید میرے گناہ کافی گہرے نہیں تھے،
اور تب سمیر کے دماغ میں ایک خیال چمکا، ایک عجیب، خطرناک لیکن شاید کام کر جانے والا خیال۔ کیا ہو اگر وہ دونوں باتوں کو استعمال کرے؟ کیا ہو اگر وہ دروازے کو وہ دے جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں جو اسے اصل میں چاہیے؟ اسے سمجھ آ گیا، اس کو ایک قبول نامہ کرنا تھا، لیکن سچا نہیں، جھوٹا۔ اس کو ایکٹنگ کرنی تھی، اس کو دکھ، افسوس اور گناہ کا ایک ایسا ڈرامہ کرنا تھا جو اس گھر کی مخلوق کو یقین دلا دے۔ اس کو ایک ایسا جھوٹ بولنا تھا جس میں سچ کا انش ہو، جس میں اصلی جذبات ہوں، لیکن وہ اس کی روح کا سب سے گہرا زخم نہ ہو۔ یہ ایک جوا تھا، ایک انتہائی خطرناک جوا۔ اگر گھر نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا تو انجام بھیانک ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ جیت گیا تو شاید اسے اس جال کو توڑنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ پہلی بار اس گھر میں آنے کے بعد سمیر نے خود کو کمزور محسوس نہیں کیا۔ اس کے اندر کا آرکیٹیکٹ جاگ گیا تھا۔ وہ اب شکار نہیں تھا، وہ ایک پلان بنا رہا تھا، ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے ذہن کو صاف کیا۔ اس نے وہ جھوٹا گناہ سوچا جو وہ قبول کرے گا، پھر وہ اٹھا۔ اس کے قدموں میں اب کپکپاہٹ نہیں، ایک سرد سا استحکام تھا۔ اس نے لاکٹ اور وہ کاغذ اٹھایا، انہیں اپنی جیب میں رکھا اور اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ وہ اس روتے ہوئے ہال سے گزرا۔ اس بار دیواروں پر بہتے کالے آنسو اسے ڈرا نہیں رہے تھے۔ اسے لگا جیسے یہ سب ایک سٹیج کا حصہ ہے اور وہ اب اس کے ڈرامہ کا سب سے اہم کردار بننے جا رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس گول چکر والے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن سمیر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہاں تو وہ آنکھ والا دروازہ تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گھر مجھے آزما رہا ہے؟ لیکن کاغذ پر اس گول چکر والے دروازے کو دیکھا تھا تو اس نے اس دروازے کو نظر انداز کر دیا۔ سمیر نے سوچا کہ شاید گھر اس سے وہ دروازہ کھلوانا چاہتا تھا۔ پھر سمیر نے اس دروازے کے درمیان میں دیکھا جو اس کے بالکل سامنے تھا، اس سے ابھی بھی وہ کالا آنسو بہہ رہا تھا۔ سمیر نے دروازے کو دیکھا، اس نے آنکھیں بند کیں، اپنے ذہن میں اس جھوٹی کہانی کے دکھ اور افسوس کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر وہی تکلیف لانے کی کوشش کی، اس نے اپنی آواز میں وہی کپکپاہٹ پیدا کی۔ وہ اب سمیر ڈوائر آرکیٹیکٹ نہیں تھا، وہ ایک گنہگار تھا جو اپنا بوجھ ہلکا کرنے آیا تھا۔ اس کی آواز ایک روتی ہوئی ٹوٹی ہوئی سرگوشی میں ہال کی خاموشی میں گونجی۔ سمیر ایکٹنگ کرتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں قبول کرتا ہوں۔ سمیر اب پوری طرح اپنے کردار میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے سامنے روتی ہوئی دیواریں اس کی آڈینس تھیں اور وہ گول چکر والا دروازہ اس کا جج تھا۔ اس نے اپنے جھوٹے گناہ کی داستان کو آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں وہی تکلیف تھی جو ایک سچا گناہ گار محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنے سب سے اچھے دوست کو دھوکہ دیا، صرف چند پیسوں کے لیے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے اس کی پیٹھ میں چھرا تھوپ دیا۔ یہ بوجھ اب مجھ سے اور نہیں اٹھایا جاتا۔ میں اسے ہر روز محسوس کرتا ہوں، ہر رات۔ اس کی آواز اب ایک گھٹی ہوئی چیخ میں بدل رہی تھی۔ اس کے آنسو سچے لگ رہے تھے، اس کا خوف حقیقی لگ رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ اتنی زبردست تھی کہ ایک پل کے لیے اسے خود لگا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی پیشانی اس ٹھنڈے گیلے دروازے سے جا لگی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے چیخا، ایک ایسی چیخ جس میں اس کے جھوٹے گناہ کا سارا بوجھ شامل تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ جیسے ہی یہ آخری جملہ اس کے منہ سے نکلا، حال میں ایک عجیب، ناقابل یقین خاموشی چھا گئی۔ دیواروں کا رونا ایک دم بند ہو گیا۔ اسپائرل کے مرکز سے بہتا آنسو رک گیا۔ پلاپ کی آواز غائب ہو گئی۔ ایسی خاموشی جیسے گھر نے ایک لمبی، سکون بھری سانس لی ہو، جیسے اس کی پیاس ابھی کے لیے بجھ گئی ہو۔ سمیر اسی طرح زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے انتظار کیا۔ تبھی دروازے پر بنے اسپائرل کے نشان کے اندر سے ایک تیز نیلی روشنی نکلی، جس نے پورے ہال کو ایک عجیب، غیر دنیاوی روشنی سے بھر دیا۔
दरवाजे के अंदर से एक तकलीफ दे लोहे के रगड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी ताला खुलना तो चाहता है लेकिन पूरी तरह खुल नहीं पा रहा। एक आखिरी अधूरे टक के बाद वो स्पाइरल वाला दरवाज़ा एक लंबी भयानक चीख के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ खुलने लगा। लेकिन वो पूरा नहीं खुला, वो सिर्फ चंद इंच खुला, बस इतना कि एक पतली सी झिर्री बन गई जिससे समीर सिर्फ अंदर की स्याह तारीकी देख सकता था। धोखा काम कर गया था लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने दरवाजे को पूरी ताकत हासिल करने नहीं दी। समीर ने हिम्मत करके उस झिर्री के पास अपना चेहरा किया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो उसकी टॉर्च की रोशनी को भी निगल रहा था। और उस अंधेरे से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में गीली मिट्टी, पुराने पत्थर और खून की हल्की धात जैसी बू थी। समीर ने दरवाजे को धोखा दे दिया था और एक राज का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल भी लिया था। लेकिन क्या इस धोखे की कोई कीमत होगी? और उस अंधेरे के उस पार जो चीज़ सदियों से कैद है, क्या वो इस धोखे को हमेशा के लिए भूल जाएगी? दरवाज़ा खुल गया है लेकिन राज अभी भी कैद है। इसके अंदर क्या है? अगली बार द हैरोज ग्रेंज में समीर उस तारीकी में कदम रखेगा जहां से कोई वापस नहीं आता। उसे पता चलेगा कि हर धोखे की एक कीमत होती है। वो जानता है समीर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या समीर सच्चाई ढूंढ पाएगा या वो खुद इस घर का एक नया गहरा राज बन जाएगा? द हैरोज ग्रेंज एपिसोड 4, हर इतवार रात 8 बजे।